अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नाजरीन, आज जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ वो बेहद खौफनाक और लर्जा देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम जवाद हैदर है और मैं एक अखबार में चीफ एडिटर हूँ। मेरी उम्र 45 साल के करीब है और मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा सिर्फ एक बेटा है और एक अदद बीवी। ये उन दिनों की बात है जब मुझ पर काम का बहुत दबाव आया हुआ था और मुझे काम के सिलसिले में रात देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। इस वजह से ज़्यादा लेट घर पहुंचना मेरा मामूल बन चुका था। इस रात मैं करीब करीब रात के 1:30 बजे ऑफिस से निकला। मौसम इंतहाई खुशगवार था। मैं अपनी गाड़ी को इंतहाई सुकून से ड्राइव करता हुआ घर जा रहा था। मुझे कोई ख़ास उजलत नहीं थी घर जाने की, क्योंकि देर तो हो ही चुकी थी। बेख्याली में न जाने कैसे मेरी गाड़ी उस सड़क पर आ गई जिस पर सफ़र करना सिटी गवर्नमेंट की तरफ से ममनू था। रात तो रात, दिन में भी इस सड़क से गुजरते हुए लोग डरते थे। काफ़ी चौड़ी इस सड़क की वजह शोहरत क्या थी, लोग क्यों डरते थे, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मंसूब थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस वजह ने शोहरत पाई उसका ताल्लुक सेठ धनीराम से था। सेठ धनीराम की एक बेटी थी जिसका नाम शारदा था। शारदा एक ड्राइवर के बेटे से मोहब्बत कर बैठी। ड्राइवर के बेटे गोपाल ने शारदा के बतन में अपनी मोहब्बत का सबूत छोड़ दिया था और मोहब्बत के खौफ से वहाँ से भाग गया। शारदा कई माह तक डर के मारे चुप रही, लेकिन माँ बनने के वक्त बात छुपी न रह सकी। शारदा डर के मारे वहाँ से भागी। इसी सड़क पर पहुंचकर शारदा का इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ कि वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। तब से लोगों को शारदा की रूह नज़र आती जिसके हाथ में एक बच्चा होता। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें लोगों ने इस सड़क से मंसूब कर रखी थीं, लेकिन मैं इन तमाम बातों पर यकीन नहीं रखता था। चुनाचे गाड़ी के इस सड़क पर आ जाने के बावजूद भी मैं बग़ैर किसी खौफ के आगे ही आगे बढ़ता रहा। सड़क पर बहुत अंधेरा था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स की मदद से मैं ड्राइविंग कर रहा था। अचानक मुझे दूर सड़क पर कोई खड़ा हुआ नज़र आया, जो कि बिल्कुल सड़क के दरमियान में खड़ा था। एक लम्हे के लिए मुझे खौफ सा महसूस हुआ और वो सारे पुरअसरार वाक़यात मेरे जहन में घूम कर रह गए, लेकिन मैंने इनको अपने जहन से झटक दिया और सोचा शायद कोई परेशान हाल शख्स है जो कि इस तरह मदद का तालिब है। मैंने गाड़ी बिल्कुल इसके करीब जाकर रोक दी। यही शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नौवारिद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आया। कार की रोशनी में मैंने इसका चेहरा देखा। वो एक 22 या 23 वर्ष की पुरकशिश लड़की थी। साहब जी, मेरे बच्चे को बचा लो, वो बहुत बीमार है। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? मैंने इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत पूछा। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए रुकी और दूसरे लम्हे वो हंस पड़ी। इसकी हंसी इंतहाई मकरू थी। इस पर भी मुझे एहसास न हुआ कि ये आसेबी चक्कर है। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? मैंने पूछा। यहाँ, ये कहकर उसने अपना खूबसूरत पेट उरियां कर दिया। इसके बाद जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो इंतहाई हैरत अंगेज़ और नाकाबिले फरामोश खौफनाक था, जिसे देखकर मैं अपनी चीखों पर काबू न रख सका। इस लड़की के पेट से खून में लिथड़े हुए एक बच्चे का सर बाहर निकल रहा था। मैं समझ गया कि अगर मैंने फरार इख्तियार ना की तो मेरी लाश किसी को भी ना मिलेगी। बच्चे का निस्फ सर उसके पेट से बाहर आ चुका था। इसी लम्हे मैंने इस लड़की को हाथ मारकर एक ज़ोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई सड़क पर जा गिरी और लम्हा बलम्हा और एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो लड़की चीखती हुई मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ी और मैंने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो लड़की चीखती हुई गाड़ी के पीछे भाग रही थी। इसी वक्त मैंने आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। फिर मैं कब घर पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं था। घर पहुंचते ही मुझ पर इंतहाई शदीद किस्म का बुखार चढ़ गया। रह रहकर पेश आने वाले वाक़यात से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने फार्म हाउस चला जाऊं, ताकि आबो हवा की तब्दीली सेहत पर अच्छा असर डाल सके। 1000 एकड़ पर फैला ये फार्म हाउस मेरा आबा और अजदाद का था। यहाँ सालों से मुलाजमीन रिहाइश इख्तियार किए हुए थे।
خورشید چاچا منشی اور شرفو مہمانوں اور روشن گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور ہاں، ایک خوبصورت سی لڑکی دھنو صفائی پر مامور تھی۔ فارم ہاؤس میں آئے مجھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ میری بیوی اور بیٹا بھی بہت خوش تھے۔ اس روز موسم کافی خوشگوار تھا۔ شرفو نے آ کر بتایا کہ مہمان خانے میں 2 لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے شرفو سے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، لیکن ہیں بہت عجیب سے۔ شرفو کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ واقعی وہ دونوں بڑے عجیب و غریب تھے۔ وہ دونوں شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے تھے۔ ان کے قد کاٹ، چال ڈھال، حتیٰ کہ لباس تک ایک جیسا تھا۔ اس قدر حیرت سے نہ دیکھیں جواز صاحب، ہم جڑواں ہیں، اور ویسے بھی خانہ قدرت میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ میرے لیے حیرت کا دوسرا جھٹکا یہ تھا کہ وہ دونوں بولتے بھی ایک ساتھ تھے۔ کس سلسلے میں آئے ہیں آپ؟ میں نے حیرت سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہمیں دراصل آپ کے اخبار میں اپنا ایک ناول شائع کروانا ہے، لیکن میں ابھی تو شائع نہیں کر سکتا کیونکہ کام بہت ہے، اور 1 ماہ تک تو بالکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلا کام ہی بہت پینڈنگ میں پڑا ہے۔ نہیں، 1 ماہ تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ ناول ہوگا جو کہ نہ تو طباعت کے لیے جائے گا اور نہ ہی اس کی تشہیر ہوگی۔ البتہ پیسے اتنے ملیں گے جو آج تک کسی کو نہ ملے ہوں گے۔ اسی لمحے شاید میری بدقسمتی کہ میرا بیٹا زہیب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں زہیب کو بہت ہی پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ میرا بیٹا زہیب ہے، بہت پیارا بچہ ہے۔ وہ دونوں میری بات کا جواب دینے کے بجائے زہیب کو یک ٹک دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ ان کی نگاہیں میرے بچے کے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں، جیسے قصائی کسی بکرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دونوں زہیب کی طرف انتہائی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ زہیب، تم باہر جاؤ بیٹا۔ میری بات سن کر زہیب نے ان کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ دونوں پھر بھی زہیب کی طرف دیکھتے رہے۔ مجھے ان دونوں مسخروں پر شدید غصہ آیا۔ آپ دونوں چائے پئیں اور جائیں یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور بولے، ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، آپ کو کس قسم کا ناول شائع کروانا ہے اور اس کی اسٹوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے بچے کو مار دیا گیا ہے، پھر وہ انتقام کا نیا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں کھو سے گئے۔ پھر یکدم چونکے اور بولے، آپ سوچ لیں جواز صاحب، ناول تو آپ کو شائع کرنا ہی ہوگا، ورنہ… ان کے اس طرح دھمکی آمیز لہجے سے مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو تم کو شائع کرنا ہی ہوگا، ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں کسی زمانے میں چیوگم بہت شوق سے استعمال کرتا تھا، خاص طور پر ان دنوں جب میں نے سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ آج جب میں نے زہیب کے ہاتھ میں چیوگم دیکھی تو میں چونک پڑا۔ کہاں سے آئی بیٹا؟ میں نے زہیب سے پوچھا۔ ابو، دونوں انکلوں نے دی ہے، زہیب معصومانہ لہجے میں بولا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ سوری ابو، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اوکے بیٹا، میں نے کہا۔ کاش میں نے اسی وقت زہیب سے وہ چیوگم چھین لی ہوتی تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے پچھتاوا نہ بنتی۔ کاش میں اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات کا حصہ نہ بنتا۔ رات کا اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ ہر طرف ہر سو سناٹا طاری تھا۔ رخسانہ، زہیب اور میں نے پورا دن مختلف قسم کی تفریحات میں گزارا تھا، اس لیے ہم لوگ کافی تھک چکے تھے۔ اس لیے بستر پر جاتے ہی رخسانہ سو گئی، لیکن میری نیند کافی کچی تھی۔ ایک عجیب قسم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز کسی کے ہولے ہولے کراہنے کی تھی۔ دفعتاً ایک درد بھری چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے الماری سے اپنا پسٹل نکالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آواز راہداری کے آخری کونے سے آئی ہو۔ اس آخری کونے کی جانب زہیب کا کمرہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ آواز زہیب کے کمرے سے آئی ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا بچہ زہیب پلنگ سے 3-4 فٹ اوپر فضا میں معلق گھوم رہا تھا۔ نیلی روشنی اس کے پورے جسم پر محیط بالکل کسی چادر کی طرح تنی ہوئی تھی۔ وہ اس نیلی روشنی کے حصار میں جکڑا ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ نیچے ہی وہ دونوں جڑواں بھائی کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ زہیب، میرے بچے! میں نے چلا کر آواز لگائی۔ زہیب کے بجائے ان دونوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں حقارت ناچنے لگی۔
दफतन इनके हाथ सीधे हुए और मुक्का बनकर मेरी तरफ आए। इनके मुक्के का वार बड़ा ही जोरदार था। मैं जैसे उड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और पूरी कुव्वत से राहदारी के पहले सिरे से जा टकराया। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ न सका। मुझे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। सर के पिछले हिस्से से चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। शायद मेरा सर फट गया था और खून निकल रहा था। अचानक मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। मैंने देखा कि एक अजीब लुझी सी चीज़ फर्श पर रेंगती हुई मेरी जानिब बढ़ रही है। मेरे हलक से चीख निकल गई, साथ ही मेरी आँख खुल गई। पहले तो खुद मेरी समझ में न आया। जब हवास बहाल हुए तो मैंने देखा कि अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ। मैं मुस्कुराया तो गोया ये ख्वाब था, लेकिन बड़ा ही खौफनाक और दहशतनाक था। लेकिन न जाने क्यों मुझे सर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इसके बाद मैं काफ़ी देर तक जागता रहा और फिर सो गया। सुबह काफ़ी देर से मेरी आँख खुली। सर में दर्द अभी तक महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दर्द की शिद्दत से मेरा सर फटा जा रहा था। खैर, जैसे तैसे बाहर आया तो मैंने देखा कि ज़ुहैब दरवाजे पे खड़ा च्युइंगम चबा रहा है। ऐसा करते वक्त इसके चेहरे की रगें उभर आई थीं। यूँ लगता था कि इसके जबड़े थक चुके हों। ज़ुहैब की हरकत देखकर मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया। सुबह ज़ुहैब की हरकत बहुत ही मायूब थी। सर में शदीद दर्द की वजह से ज़ुहैब का यह अमल मुझे और भी बुरा लगा। ज़ुहैब, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि सुबह मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ये देखकर मैं इंतहाई हैरतज़दा रह गया कि ज़ुहैब की आंखों से आंसू टपकने लगे, जबकि इसके जबड़े मुसलसल च्युइंगम की जुगाली में मसरूफ़ थे। मैं खुद से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ज़ुहैब ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? मैंने हैरतज़दा लहजे में पूछा। अब्बू, ये च्युइंगम मुझे चबा रहा है। फौरी तौर पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसकी अहमकाना बात का मैं क्या मतलब निकालूं। फिर भी मुझे मालूम था कि ज़ुहैब मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, जबकि ज़ुहैब की हालत बिल्कुल मेरे सामने थी। उसकी आंखें फटी हुई, चेहरा वहशतज़दा वीरान, जबकि जबड़े बिल्कुल नीले पड़े हुए थे। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। दफतन मुझे वो रात याद आ गई जिस रात इस सड़क पर एक गैर इंसानी मखलूक से मेरा पाला पड़ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ सोचकर मैंने मेज़ पर एक कागज़ बिछा दिया। च्युइंगम इस पर थूक दो। ज़ुहैब ने चंद लम्हों तक ऐसा करने की कोशिश की, फिर रुआंसा होकर बुरी तरह से रोने लगा। मेरे लिए सूरत हाल बिल्कुल नई और खौफनाक थी। मैंने ज़ुहैब को मुंह खोलने का इशारा किया और उंगली उसके मुंह में डाल दी। वो लुजलुजा सा च्युइंगम मेरी उंगली से लिपट गया। कराहियत तो बहुत हुई, लेकिन मामला अपनी औलाद का था। मैंने इस गुंदे हुए च्युइंगम को बाहर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बारहा फिसल जाता। यूँ लगता था कि ज़ुहैब के मुंह में कोई जिंदा मखलूक हो। मैंने बड़ी तगोदो के बाद इस मनहूस च्युइंगम को बाहर कागज़ पर पटक दिया। इस च्युइंगम के बाहर आते ही मैंने अपने बेटे के चेहरे पर बेहद सुकून देखा। तुम्हारी हालत कब से है? मैंने ज़ुहैब से पूछा। पिछली रात से, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। पिछली रात की मेरे मुंह में था, मैंने नींद की झोंक में से निकाल कर बाहर फेंक दिया। सुबह खुली तो ये मेरे मुंह में था और जबड़े हरकत कर रहे थे, और जब से ये च्युइंगम बाहर ही नहीं आया। पिछली रात की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। वो लुझी शय यकीनन यही च्युइंगम होगा। मैं कागज़ को लपेटकर कचरे के डब्बे में डालने के लिए कागज़ की जानिब बढ़ा ही था कि मेरी आंखें हैरत और खौफ से खुली की खुली रह गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हकीकत में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तो फिल्मों या कहानियों में होता है। वो मंजर था ही इतना खौफनाक। कागज़ पर मौजूद च्युइंगम बेहंगम अंदाज में हिल रहा था और हिलते हिलते अपना हुजम बढ़ा रहा था। च्युइंगम का हुजम इतना बड़ा हो चुका था कि वो मेज़ से उतरकर फर्श पर रेंग रहा था। दफतन, ज़ुहैब के हलक से दिल खराश चीख निकली। पहले तो मुझे कुछ समझ में न आया कि ज़ुहैब के चीखने की वजह क्या है, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो च्युइंगम ज़ुहैब की टांगों से लिपट चुका था और धीरे धीरे उसके मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर रुखसाना समेत तमाम मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। मुलाजिम तो ये सब देखकर बाहर की तरफ भाग गए, जबकि मैं और रुखसाना इस मनहूस च्युइंगम को ज़ुहैब के जिस्म से अलहदा करने में लग गए, जो कि इसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। मैं और रुखसाना ने इस च्युइंगम को बड़ी मुश्किलों से खींच खांच कर अलहदा किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने देखा कि च्युइंगम के निकलते ही ज़ुहैब बेहोश हो चुका है। ये सब क्या था?
رخسانہ نے زہیب کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ضرور تم کچھ چھپا رہے ہو جواد۔ رخسانہ کے لہجے میں تشویش اور پریشانی تھی۔ میں نے رخسانہ کو مختصراً ان جڑواں بھائیوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ رخسانہ ایک ماں تھی، اس کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی۔ دفعتاً مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا، جیسے کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ یہ احساس انتہائی قوی تھا۔ دفعتاً میں نے رخسانہ کے بالکل پیچھے کسی کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ وہ سایہ، وہ وجود بالکل میرے سامنے تھا۔ وہ سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی کسی عورت کا سایہ تھا۔ اس کے کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زہیب کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ جیسے ہی میرے سامنے آیا تو میں چونک گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے اس دن سڑک پر ملی تھی۔ وہ آہستہ سے زہیب پر جھک گئی۔ رخسانہ، اس عورت کو روکو، میں نے چیخ کر کہا۔ میری بات سن کر رخسانہ چونک پڑی۔ کسے روکوں؟ اس عورت کو جو بیڈ کے پاس کھڑی ہے۔ کس کو؟ کون ہے بیڈ کے پاس؟ کون ہے؟ رخسانہ حواس باختہ ہو گئی۔ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، مجھے صرف تو دیکھ سکتا ہے، وہ عورت سرد لہجے میں بولی۔ اس عورت کی نگاہوں میں تمسخر تھا اور ہونٹوں پر انتہائی طنزیہ مسکراہٹ۔ کون ہے یہاں؟ رخسانہ دہشت زدہ لہجے میں بولی۔ تو کیا بتائے گا میرے بارے میں؟ یہ تجھے پاگل سمجھے گی، تو نے ہی میرا بچہ مارا ہے، میں تیرے بچے کو نہیں چھوڑوں گی، وہ زہیب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مجھے مار دو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس کے منہ سے قہقہا نکلا اور وہ غائب ہو گئی۔ یہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ رخسانہ مجھے جھنجھوڑ کر بولی۔ وہ یہاں ہے، وہ اسے مار دے گی، میں نے وحشت زدہ لہجے میں رخسانہ کی بات کا جواب دیا۔ دفعتاً میرے کانوں میں زہیب کی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ساتھ ساتھ رخسانہ کے حلق سے بھی چیخیں نکلنا شروع ہو چکی تھیں۔ دیکھا، زہیب بیڈ سے اوپر فضا میں معلق ہونے لگا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر نیلی روشنی نے ہالہ بنایا ہوا تھا، جبکہ وہ لج لجا سا چیوگم دیوار پر چڑھتا ہوا چھت تک پہنچ چکا تھا۔ زہیب! رخسانہ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھ پر جیسے سکتہ سا طاری تھا۔ میرا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ حواس و خرد سے بیگانہ ہونے سے قبل میں نے اتنا دیکھا کہ وہ چیوگم فضا میں معلق زہیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ رخسانہ اور زہیب مجھ پر جھکے ہوئے ہیں۔ وہ چیوگم؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ نے باہر پھینک دیا تھا، رخسانہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو واپس آ گیا تھا نا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رخسانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ آپ اور ہم زہیب کو لٹانے کے بعد باتیں کر رہے تھے کہ بلا وجہ آپ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئے، رخسانہ بولی۔ میرا منہ رخسانہ کی بات سن کر احمقانہ انداز میں کھل گیا، لیکن رخسانہ کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات اس کی سچائی کا ثبوت دے رہے تھے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑے گی نہیں، وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کے بچے کا قاتل تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ میں زہیب کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بچے کو ضرور مار دے گی۔ مجھے کچھ کرنا تھا، زہیب کو بچانا تھا۔ دفعتاً یکے بعد دیگرے زہیب کی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چیخیں اتنی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھیں کہ پورا گھر ملازموں سمیت زہیب کے کمرے میں جمع ہو گیا۔ زہیب کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں، جبکہ چیوگم اس کے منہ میں تھا جسے وہ چبا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں کہ میں زہیب کی مدد کرنے آگے بڑھا، مگر اس کے ایک ہی وار سے میں لملیٹ ہو گیا۔ شرفو کسی زمانے میں پہلوانی اور کشتی کرتا تھا اور بڑا ہی جیدار قسم کا انسان تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شرفو زہیب کے ایک دھکے سے اڑتا ہوا پنکھے کے پروں سے جا ٹکرایا۔ رخسانہ کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلیں اور وہ تیورا کر گر پڑی۔ پنکھے کے تیز رفتار پروں نے شرفو کی گردن کاٹ دی تھی اور اس کا بے جان لاشا فرش پر پڑا تھا۔ دوسرے ملازمین یہ منظر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ دھنو وہاں کھڑی بڑی عجیب سی نظروں سے اس لاش کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔ زہیب کی آنکھوں میں عجیب قسم کا خوفناک تاثر تھا۔ زہیب کے لب
آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہے تھے اور زہیب میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ جواد ہٹ جائیں یہاں سے، رخسانہ چیختی ہوئی بولی، لیکن میں نے شاید سنا نہیں۔ اب زہیب مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ زہیب نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بے حد حقارت سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر بول پڑا، وہ صدا جس پر ہم کبھی بھی دھیان نہیں دیتے، میری جان بچانے کا سبب بن گیا۔ اذان کی پرکشش اور دلوں کو چھو لینے والی آواز زہیب کے کانوں سے ٹکرائی اور زہیب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش زہیب کے چہرے پر معصومیت اور کرب بیک وقت پایا جاتا تھا۔ رخسانہ گھسٹتی ہوئی آئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مجھ سے اپنے لختے جگر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے؟ شرفو کی بے گناہ لاش الگ پولیس کی منتظر تھی، جبکہ زہیب کے بے ہوش ہو جانے کے بعد میں اور رخسانہ بہت کوشش کر کے اس چیوگم کو نکالنے کی کوشش میں تھے، مگر ہم ناکام رہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے منہ میں ایلفی ڈال دی ہو۔ بے ہوشی میں بھی جبڑے حرکت میں تھے۔ مالک، مجھ سے چھوٹے سرکار کی حالت نہیں دیکھی جاتی، دھنو نے میرے قریب آ کر کہا۔ دیکھی تو مجھ سے بھی نہیں جاتی، کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ کام صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے مالک، دھنو نے میری بات سن کر کہا۔ کون ہے وہ؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کا نام جگن ہے اور وہ ذات کا چمار ہے، گند کھاتا ہے اور گندے علم کرتا ہے۔ تو پھر کھڑی کیوں ہے؟ لے آؤ اسے، میں نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ وہ ایسے نہیں آئے گا مالک۔ کیسے آئے گا؟ وہ بہت لالچی ہے صاحب، اور بے حد پیسہ لے گا۔ تو اسے لے کر آ، میں اسے بہت زیادہ پیسے دوں گا، اس کی توقع سے بھی زیادہ۔ اچھا، اس نے نہایت عجیب انداز میں میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ کوئی 2 سے 3 گھنٹے کے بعد میرے سامنے ایک اجنبی شخص موجود تھا۔ اس طرح کے وضع قطع کے شخص کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گہری اور سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ اس کے ہونٹ نہ صرف بہت موٹے اور بھدے تھے، سر کے بال بھی بلوچوں کی طرح گھنگرو والے تھے۔ اس کے جسم پر لباس انتہائی معمولی سا تھا، وہ لگتا تھا کہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس کی آنکھوں کی چمک بہت گہری تھی۔ السلام علیکم، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حضور، خادم کو جگن کہتے ہیں، اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم کالا عمل کرتے ہو؟ دھنو نے مجھے یہی بتایا ہے۔ ہاں مالک، اس نے دھنو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مالک، کالے علم میں اپنا کوئی ثانی نہیں۔ تو میرے بچے کو دیکھو، تم نے اگر اسے اچھا کر دیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ انعام کا سن کر جگن کی چمکیلی آنکھوں کی چمک اور زیادہ گہری ہو گئی۔ کہاں ہے وہ بالک؟ زہیب بدستور بے ہوش تھا، اس کے جبڑے مسلسل جگالی کر رہے تھے اور بے حد نیلے پڑ چکے تھے اور خلاف معمول سے زیادہ پھول چکے تھے۔ جگن چند لمحوں تک بڑی باریک بینی سے زہیب کا جائزہ لیتا رہا، جبکہ جگن کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جگن نے بے ہوش زہیب کے ماتھے پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت شکتیشالی، تمہارے بچے کو مار دے گی۔ کون مار دے گی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جس کے بچے کو تم نے دھکا مار دیا تھا، جگن نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ 2 دن ہیں اس کے پاس، جگن نے پھر کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے جگن کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہاں مالک، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مگر وہ بچ سکتا ہے۔ کیسے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ایک چاپ کرنا ہوگا تم کو مالک۔ مجھ کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم کو مالک، کیونکہ تم یہ چاپ کرو گے اور وہ آتما میرے قبضے میں آ جائے گی اور میں دھنوان بن جاؤں گا، اس نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ تم اس آتما کے ساتھ کچھ بھی کرو، مجھے کوئی واسطہ نہیں۔ میری بات سن کر جگن کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ مالک، بچہ تمہارا ہے تو عمل بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اچھا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ بچے کی محبت میں میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کام غلط ہے اور گناہ ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں قبر میں لیٹ کے ایک رات گزارنی ہوگی، قبر وہ جو کم سے کم 5 سال پرانی ہو۔ قبر میں 1 رات؟ میں نے لرز کر کہا۔ ہاں مالک، 1 رات۔ جو میں بتاؤں گا وہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔
میں بھول گیا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان قبروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے بیٹے کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ میں جو کرنے جا رہا تھا وہ خلاف قانون تھا اور خلاف قدرت بھی، لیکن میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے ہوں گے۔ گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جگن سے پوچھا۔ اندر، جگن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ میں اور جگن ٹارچ کی روشنی میں اس قبر تک پہنچ گئے۔ دفعتاً کسی الو کی بھیانک آواز سے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ باہر بیٹھ کر گندی شکتیوں کو تمہاری سمت آنے سے روکوں گا، اگر مر کر کچھ نہیں، وہ کوئی معمولی آتما نہیں۔ اگر تمہاری جان چھوٹ جائے گی تو وہ میری ہوگی، میں اپنے سارے کام سیدھے کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پیار امنڈ آیا تھا۔ وہ ایک بہت پرانی قبر تھی۔ جگن نے اس قبر کو بالکل صاف کر دیا۔ باہر ہر انسان کو قبر میں ضرور لیٹنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے، مگر میں زندہ ہی اس میں لیٹ گیا تھا، جگن کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے ہوئے، جیسے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر آ رہا ہو، اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک لکودک صحرا میں کھڑا ہوں۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ دفعتاً میں نے ایک چیخ کی تیز آواز سنی، جو کہ میرے بالکل پیچھے سے سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں مڑا، میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ وہ منحوس پرندہ جھکائی دے کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ پرندے کے پنجوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے درد کی شدت سے آنکھیں کھول دیں۔ شاید یہ اسی شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں اپنے بچے کو بچانا چاہ رہا تھا۔ میرے دونوں بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں فضاؤں میں پرواز کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے رقص کرنے لگے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں ملیں تو میرے سامنے کا منظر اب دوسرا تھا۔ میں ایک انتہائی پرانی اور بوسیدہ عمارت میں موجود تھا۔ یہ عمارت عام عمارتوں سے مختلف تھی اور اس کا طرز تعمیر بالکل جدا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے زمانہ قدیم کے بت مندر یاد آ گئے۔ مجھے انتہائی تعجب ہو رہا تھا کہ میں قبر میں لیٹنے کے بعد کہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو صرف اپنے بچے کی جان کی پرواہ تھی۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں ضرور کروں گا۔ دفعتاً مجھے شدید چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور مندر کا بھاری دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اپنے بچے کی جان بچانی ہے تو اندر چلے آؤ۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، پورا مندر روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ایک بہت بڑا وسیع و عریض ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی، جس کی اندرونی سطح پر ہر طرف مختلف شبیہاں اور اشکال کھدے ہوئے تھے، اور یہ شبیہاں اور اشکال کی تصاویر انتہائی خوفناک تھیں۔ کہیں پر انسانوں کی قربانی کا منظر تھا اور کہیں پر عورتوں کی انتہائی شرمناک تصاویر۔ ہر طرف بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ سامنے ایک سنگی چبوترے پر ایک گہرے سبز رنگ کا تابوت رکھا تھا، جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ دفعتاً مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جو کہ مجھے اپنے عقب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیرت سے میں جیسے سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ میرے سامنے وہی دونوں جڑواں بھائی کھڑے تھے۔ اس بار انہوں نے سفید رنگ کے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور سر پر عجیب سی ٹوپیاں تھیں۔ کتے حرام زادے ذلیل! میں چیختا ہوا ان دونوں کی جانب بڑھا۔ میرا ارادہ ان دونوں کو ختم کر دینے کا تھا، لیکن مجھے اپنی سوچ پر افسردہ ہونے کا اور افسوس کرنے کا موقع بھی نہ ملا، کیونکہ ان دونوں کے وار نے مجھے تارے دکھا دیے تھے اور میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ دونوں مسکراتے رہے۔ جواب دو! میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، مگر اس کا ضرور بگاڑا ہے، وہ دونوں تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا تو اس کا ڈھکن
آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ ماحول انتہائی شدید، خوفناک اور پراسرار ہو چکا تھا۔ تابوت سے انتہائی خوبصورت حسین ہاتھ باہر آیا۔ تابوت سے برآمد ہونے والی وہی لڑکی تھی جو اس دن مجھے سڑک پر ملی تھی، جہاں سے میری بد نصیبی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور اس کے جسم کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا حصار قائم تھا۔ تو تم آ گئے، وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائی۔ میرے بچے کو معاف کر دو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ معاف؟ معاف؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ تم نے میرے بچے کو مارا اور میں تمہیں پھر بھی ایک موقع ضرور دوں گی۔ کیسا موقع؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ تم کو میرے پاس رہنا ہوگا، میرا بن کے، تاکہ میں پھر ماں بن سکوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر تم تو ایک روح ہو اور میں نے تمہارے بچے کو مارا بھی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے، پھر یکدم اس کے چہرے کے تاثرات پرسکون ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص نے ایسا ہی بولا تھا، آج اس کا اکلوتا بیٹا مر چکا ہے، تمہارا بھی مر جائے گا، پھر مجھے کوئی اور مل جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر لرزے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ خود کو بچاتا ہوں تو بیٹا مرتا ہے، مجھے اپنی موت تو منظور ہے لیکن بیٹے کی نہیں، میں نے سوچا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ دیوار جیسے کسی سینما اسکرین کی طرح روشن ہو گیا۔ وہ ایک ہاسپٹل کا منظر تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، جو کہ سارے میرے ملازمین تھے، جبکہ رخسانہ پریشانی کے عالم میں باہر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سوگواری کی سی کیفیت تھی۔ چند لمحوں بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو مسٹر جواد، آپ کے بیٹے کی مسز جواد، آپ کے بیٹے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے خدا کا، رخسانہ نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ مگر مسز جواد، اس کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ جبڑے اس حد تک سوج گئے کہ کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔ خیر، اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رخسانہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، اپنے شوہر کو بلوائیں، وہ کہاں ہیں؟ رخسانہ ایک دم اداس ہو گئی اور اس نے کہا کہ ان کی لاش کل قبرستان سے ملی ہے اور ان کے ساتھ ایک اور لاش بھی تھی، وہ پتہ نہیں کس کی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کرنے کے لیے قبرستان گئے تھے۔ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اوہ سوری مسز جواد، ٹیک کیئر، یہ کہہ کر ڈاکٹر دوسری طرف چلا گیا، مگر رخسانہ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے